अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1035वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हम इंडिया के मुसलमान एनआरसी में बिज़ी है, लेकिन हमको इंटरनेशनल ख़बरें पता नहीं है दुनिया में क्या क्या चल रहा है। आज के सबक में हम दो मुल्कों को लेते हैं, इराक़ और चाइना। उसके बाद में इंशाअल्लाह आगे के असबाक़ के अंदर मैं बताता रहूँगा इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमान किन हालात का शिकार है और कैसे कैसे हालात पेश आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं इराक़ से। क्या आप लोगों को पता है जिस तरीक़े से इंडिया के अंदर एनआरसी को लेकर हंगामा चल रहा है, ऐसे ही पूरे इराक़ में पिछले तकरीबन महीना डेढ़ महीने से हर शहर के अंदर वहाँ की हुकूमत और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जहाँ हमारे इंडिया के जो प्रोटेस्ट है वो तकरीबन पुरअमन है, वैसे ही इराक़ के अंदर होने वाले जो प्रोटेस्ट और एहतजाज है वो पूरी तरह से वायलेंट है। आगजनी की जा रही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और टायर जो है उनको रोडों पे रास्तों पे जला कर पूरे देश में इतना प्रदूषण कर दिया गया है कि पूरे शहर उसकी वजह से काले हो चुके हैं। इस महीना डेढ़ महीने के जो प्रदर्शन इराक़ में हो रहे हैं उसमें तकरीबन 500 के करीब इराक़ी लोगों की जान जा चुकी है गवर्नमेंट की गोलीबारी के अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इराक़ के लोग जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की औलाद है। इराक़ कौन सा मुल्क है? इराक़ वो मुल्क है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं और इसी तरीक़े से हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु कूफ़ा के अंदर आराम फरमा रहे हैं। इसी तरीक़े से हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और सय्यदुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर गैलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे बड़े बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन उसी इराक़ के अंदर आराम फरमा रहे हैं। बगदाद वो शहर, इल्म का शहर, इल्म का समंदर, जिस शहर ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इल्म के ऐसे ऐसे शाहकार और आफ़ताब और महताब अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग जब दर्स दिया करते थे तो वक्त के बादशाह और वज़रा भी अपनी गर्दनें झुका दिया करते थे। ये वो इराक़ है। अल्लाह वालों की औलादे, बुज़ुर्गान दीन की औलादे, सहाबा इकराम की औलादे, हर इराक़ी अगर आप उसको मिलेंगे तो आपको उसका जो लक़ब है, उसका जो ख़ानदान और कबीला और आशीरा का जो नाम है वो डायरेक्ट जाकर मिलेगा किसी न किसी सहाबी से। बहरहाल ये इराक़ की हालत आज इतनी बुरी हो चुकी है कि तकरीबन 500 लोगों की जान वहाँ पर अभी तक जा चुकी है पूरे इराक़ में। अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, हम उस मुद्दे पर आते हैं। आज का इराक़ी नौजवान, उसको जॉब चाहिए, उसको कारोबार चाहिए, उसको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, उसको अच्छे दवाखाने चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ सद्दाम हुसैन के इराक़ में। जिस ज़माने में सद्दाम हुसैन वो बगदाद यानी जिस वक्त में इराक़ के शहनशाह और बादशाह और वहाँ के हुक्मरान हुआ करते थे, उस ज़माने का जो इराक़ था वो पूरी अरब दुनिया के अंदर एक मिसाल हुआ करता था। बगदाद का जो एयरपोर्ट है वो पूरे खलीजी ममालिक के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट हुआ करता था और इराक़ उस वक्त की इतनी तरक्की याफ्ता एक कंट्री, एक मुल्क बना हुआ था सद्दाम हुसैन के ज़माने में कि सद्दाम हुसैन ने बगदाद यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ तक कि वहाँ के हर शहर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल और कॉलेजेस और मदारिस का ऐसा जाल फैला दिया था कि पूरे इराक़ के अंदर जो है हायर एजुकेटेड लोग पैदा हो रहे थे। मेडिकल के एतबार से सद्दाम हुसैन ने वो मशीनरीज़ जो जर्मनी में, जो अमेरिका के अंदर और जो इंग्लैंड और लंदन के हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जाती है, वो टेक्नोलॉजीज़ अभी बहुत सारे मुल्कों में नहीं आई थी, सद्दाम हुसैन उसको इराक़ में लेकर आए। उस ज़माने का इराक़ वो पूरे खलीजी ममालिक के लिए ऐसा मरकज़ बना हुआ था कि अगर सऊदी में किसी को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाने का होता तो वो इराक़ का सफ़र करता था
اور پھر صدام حسین کے زمانے میں غربت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ صدام حسین کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہے، محتاج ہے، تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے 100 گز جو زمین ہے، 100 گز زمین، اتنی زمین دی جائے گی اور گھر باندھنے کے لیے ان کو اتنا خرچ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر بے روزگار ہے، اس کو بے روزگار بھتہ دیا جائے گا۔ کسی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، جیسے ہمارے ملک کے اندر نرادھار یوجنا ہے، ایسے ہی وہاں پہ پینشن یوجنا شروع کی گئی تھی کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے جیب خرچ کے لیے ہر مہینے گورنمنٹ کی طرف سے ایک رقم دی جائے۔ اس کے علاوہ ہر عراقی کو ایک پیکٹ بنا کر اس کا وہاں پہ ایک تخمینہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی ایک فرد کو ہر مہینے کتنے کلو چاول لگتا ہے، کتنے کلو آٹا لگتا ہے، کتنی شکر لگتی ہے، کتنی اس کو جو ہے چائے کی پتی لگتی ہے، کتنا تیل لگتا ہے، جو بیسک چیزیں ہیں، اس میں صابن بھی ہے، اس میں جو ہے کپڑے دھونے کا سوڈا بھی ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک پورا پیک ہوتا تھا۔ ہر دروازے کے اوپر گورنمنٹ کی گاڑی ہر مہینے جاتی، اگر اس گھر کے اندر 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں کو وہ 4 پیکٹ دیے جاتے، ان کا نام لکھا جاتا، ان کے باضابطہ دستخط لیے جاتے۔ یعنی عراقی گورنمنٹ نے، صدام حسین نے اپنے پورے ملک میں ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ بھائی میں جب ملک کا بادشاہ ہوں تو میری رعایا میں کسی نے بھوکا نہیں رہنا چاہیے، کھانا کھلانا یہ میری ذمہ داری ہے، کوئی بغیر گھر کے نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے ہر ایک کو وہ گھر دیتے تھے، زمین دیتے تھے اور گھر بنانے کا پورا خرچ دیا کرتے تھے۔ یہ چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں گا، کیونکہ آج کل ہمارے لائف میں، ہمارے زندگی کے اندر ہر آدمی کی جو بیسک ضرورت کی جو چیز ہے وہ ہے موٹر سائیکل، وہ ہے کار۔ کیونکہ ہم تو انڈین لوگ ہیں، بیسیکلی ہم لوگ موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ زیادہ تر کاروں کا، گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کو آگے کی جو میں بات بتانے والا ہوں یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ ہر عراقی کو 200 لیٹر ڈیزل گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا تھا، ہر عراقی کو۔ گورنمنٹ کا جو ٹینکر ہے وہ آتا تھا، مطلب گھروں میں ایسا سسٹم ہی بنا ہوا تھا جیسے ہمارے یہاں پہ پانی کو ہم لوگ اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، ویسے ہی اس زمانے کے اندر ڈیزل اور پیٹرول کو اپنے گھروں میں اسٹاک کر کے رکھا جاتا تھا۔ تو پیٹرول کے لیے وہاں پہ وہ ڈیزل کے لیے گورنمنٹ کا وہاں پہ ٹینکر آتا تھا۔ ایک گھر کے اندر اگر 500 لوگ ہیں تو ان کو 1000 لیٹر کا جو ہے وہ ٹینکر دیا جاتا تھا۔ کسی گھر کے اندر زیادہ ہے، مطلب ان کے پاس میں پورا ایک سسٹم تھا۔ اس سسٹم کے طریقے سے ہر عراقی کو ہر مہینے 2 بیرل یعنی اس کو جو ہے 200 لیٹر ڈیزل جو ہے پورے اہتمام سے دیا جاتا تھا۔ اس کا ایک اور ریزن تھا، کیونکہ میں آپ کو یہ سارے ڈیٹیلز اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید ہی عراق کا کوئی گاؤں، کوئی تعلقہ ایسا ہوگا جہاں پہ میرے اپنے جان پہچان والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اصل میں کچھ ریزنز ہے، کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں عراق کا سفر نہیں کر پا رہا ہوں۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ریزنز، کیا وجوہات ہے۔ ورنہ تو عراق میرے لیے ایک ایسی سرزمین ہے کہ حرمین شریفین کے بعد اگر جس سرزمین کی زیارت کا سب سے زیادہ دل میں اشتیاق ہے وہ ایک تو ہے مسجد اقصی بیت المقدس کی میں زیارت کروں، وہاں پہ کچھ دن گزاروں، وہاں کے تھوڑے سے حالات کا احوال جانوں، اور اس کے بعد عراق کا سفر کروں۔ عراق میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے، یعنی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم 6 مہینے عراق میں رہوں۔ وہاں تو ہر گاؤں، ہر بستی میں اپنے پہچانت کے لوگ موجود ہیں۔ تو جو بغداد سے اپنا سفر شروع کر کے پھر کربلا ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، نجف ہے، دیالہ ہے، اس کے بعد میں پھر نارتھ جو عراق ہے، کردستان جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ سلیمانیہ ہے، اربیل ہے، اور اس کے بعد میں اوپر دہوک وغیرہ 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 سارے جو جتنے بھی بستیاں وہاں پہ سید صادق ہے، اسی طریقے سے بہت ساری وہاں پہ بستیاں ہیں۔ اور ایک شہر میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں گا، حضرت یونس علیہ السلام کا وہ شہر جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کو نئے نواح کہتے تھے، اور آج کے لیٹسٹ زمانے میں اس کو موصل کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ بہرحال تو اس طریقے سے عراق کے جو لوگ ہیں، شعب العراقیین، وہ ماشاءاللہ ہمارے بہت عزیز ہے، بہت قریب ہے، دل کے قریب ہے۔ تو اس کے لیے وہ ساری چیزیں کہ صدام حسین کے زمانے کا جو عراق تھا وہ کیسا تھا اور آج کا جو عراق ہے وہ کیسے ہے، اس کی تھوڑی بہت تاریخ، تھوڑی بہت معلومات ہم کو بھی ہے۔ بہرحال
تو صدام حسین کے زمانے میں امن و امان، سکون، اطمینان اس طریقے سے تھا۔ اب بعد میں جو حالات پیدا ہوئے، امریکہ نے حملہ کیا، صدام حسین شہید ہو گئے، اس کے بعد میں جو لٹیرے ہیں، نوری المالکی اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی لوگ عراق کے کرسی کے اوپر بیٹھے، انہوں نے صرف دیش کو لوٹنا شروع کیا۔ اس لیے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سعودی عرب کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ جو تیل ہے، جو آئل ہے، وہ عراق کے اندر ہے۔ یعنی عراق کے صدام حسین کے بعد جو بننے والے حکمران تھے، اگر صحیح ڈھنگ سے وہ یوز کرتے تو آج کا عراق جو ہے نا، وہ ایک ایسی ڈیولپ کنٹری جیسے قطر ہے، جیسے عمان ہے، جیسے UAE وغیرہ وغیرہ آج بن چکے ہیں، آج کا عراق ویسے بن جاتا تھا۔ اور صدام حسین اپنے ملک کو اسی راستے پہ لے جا رہے تھے۔ بہرحال اب وہ ایک الگ پالیٹکس ہے، میں اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو اب کا جو عراق ہے اس کا حال یہ ہو چکا ہے، جب ملک میں حالات ایسے پیدا ہوئے تو عراق کا جو کریم ہے، کریم یعنی وہاں کے جو نمبر 1 یا کلاس 1 جو لوگ ہیں، جو ہائر ایجوکیٹڈ ہے، عراق کے بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں، وہاں کے انجینئرز ہیں، وہاں کے سائنٹسٹ ہیں، ان سب لوگوں نے اپنے ملک سے ہجرت کی اور وہ لوگ سب جا کے جو ہے آباد ہو گئے یورپ کے ملکوں کے اندر، وہ آباد ہو گئے امریکاز کے اندر، وہ ویل سیٹل وہاں پہ لائف جی رہے ہیں۔ اب عراق کے سارے جو ڈاکٹرز تھے، بڑے بڑے یعنی آپ سوچو نا، وہ مشنریز آج بھی موجود ہے عراق میں جو صدام حسین لے کر آئے تھے، اس کو چلانے والا ٹیکنیشین نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اس کو۔ وہ ہاسپٹلز آج بھی ہے لیکن وہاں پہ کوئی دوائی دینے والا نہیں ہے۔ آپ سوچو میرے محترم دوستو، 10ویں پڑھا ہوا ایک اسٹوڈنٹ، ویسے لوگ وہاں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر تو سب چھوڑ کے بھاگ گئے ملک کو۔ تو ایسے برے حالات ہیں اس ملک کے اندر۔ اب مجھے وہ ساری چیزوں پہ بھی ڈیٹیلز میں نہیں آنا ہے، وہ کبھی میں الگ ایک سبق میں آؤں گا۔ ابھی مجھے آپ کو یہ بتانا ہے وہاں پہ ہنگامے کیوں چل رہے ہیں۔ اب جو عراق کا شعب ہے، یعنی نوجوان ہے وہاں کی جو عوام ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جب ہمارے ملک میں اتنا یعنی انکم کے ریسورسز ہے، سعودی کے بعد سب سے زیادہ ہمارے یہاں جب تیل پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آج غربت کیوں ہے؟ وہ سسٹم جو صدام حسین کے زمانے میں تھا، وہ ساری چیزیں کیوں بند ہو گئی؟ آج ہمارے پاس میں اناج نہیں ہے، آج ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، آج ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ہے، اور وہاں پہ لاکھوں مریض وہ صرف اس لیے دم توڑ رہے ہیں، ہمارے پاس میں میڈیسن نہیں ہے، ہمارے پاس میں علاج و معالجہ نہیں ہے۔ یعنی جو صدام حسین سب کو فری میں مفت میں علاج دیا کرتے تھے، آج اسی عراق کے اندر لوگوں کے پاس میڈیسن نہیں ہے، میڈیسن یعنی دوائیں گولیاں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی اموات ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں کے لوگ تنگ آ کر، بیزار ہو کر، اپنی گورنمنٹ سے نا امید ہو کر وہ لوگ روڈوں پہ، راستوں پہ نکل گئے، اور پورے ملک میں، یہ کسی ایک شہر کا واقعہ نہیں ہے، صرف بغداد میں نہیں، پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں۔ پورے ملک کے اندر، پورے ملک کے حالات جو ہے وہ اس طریقے سے خراب ہو چکے ہیں کہ پورے ملک کا شعب وہ روڈوں پہ، راستوں پہ آ چکا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، ہم لوگوں کو انٹرنیشنل خبریں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ صرف ہم NRC کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ سارے حالات میں نے ابھی آپ کو عراق کے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اب اگلے سبق میں جو ہے میں آج 2 ملکوں کا بتانے والا تھا۔ جو چائنا کے بارے میں خبریں چل رہی ہے نا، کہ چائنا والے جو ہے، چائنا کی گورنمنٹ نے قرآن پہ پابندی لگا دی اور بائبل پہ پابندی لگا دی، اور اب چائنا گورنمنٹ خود اپنا ایک قرآن لکھ رہی ہے اور بائبل لکھنے والی ہے۔ تو اس کی کیا سچائی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ اگلے سبق میں بیان ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔